उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ सलवातुल्लाहि व तस्लीमातुहु अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, ये बिजली जो लाइट जल रही है, इस लाइट से हम बेशुमार काम करते हैं। इससे पंखे चलते हैं, एसी चलता है, कूलर चलता है। इससे अंधेरा दूर होता है, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, कारखाने चलते हैं, ट्रेनें चलती हैं, बहुत सारा काम होता है। हमारी ज़िंदगी का एक जुज़ बन गई है ये बिजली। हमारी ज़िंदगी, अगर बिजली न हो तो ठप पड़ जाएगी, मुंजमद हो जाएगी, हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। इसी तरीक़े से ये मदारिस, ये दीन का, ईमान का पावर हाउस हैं। अगर मदरसों से मुसलमान का रिश्ता कट जाएगा तो वो दीन से महरूम हो जाएगा, दीन से दूर हो जाएगा। और अंदेशा है कि वो ईमान से भी हाथ धो बैठे, इस्लाम से ही दूर हो जाएगा। ये मदरसे दीन का पावर हाउस हैं, ईमान का पावर हाउस हैं। इन मदरसों के बगैर हम दीनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, बल्कि इंसानी ज़िंदगी भी नहीं जी सकते। इंसान के लिबास में दरिंदा हो जाएगा इंसान। इंसान के लिबास में नज़र तो आएगा, लेकिन उसके सारे काम जानवरों वाले और दरिंदों वाले हो जाएंगे। इन्हीं मदरसों से हमारे बच्चे कलमा सीखते हैं, बिस्मिल्लाह सीखते हैं, नमाज सीखते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन हमें अता किया है वो इन्हीं मदरसों से सीखते हैं। दीन जो पूरे आलम के अंदर अपनी असली शक्ल व सूरत के साथ बाक़ी है, तो इन्हीं मदरसों की वजह से बाक़ी है। अगर मदरसे न हो तो खुदा न खास्ता अगर मदरसे न हो तो ज़रा तसव्वुर कीजिए, हम नमाज कहाँ सीखेंगे? इमाम हमें कहाँ से मिलेगा? निकाह पढ़ाने वाला कहाँ से मिलेगा? हमारा जनाजा कौन पढ़ाएगा? जनाजा पढ़ाने वाले कहाँ से आएंगे? हमें हलाल और हराम की तमीज़ सिखाने वाले कहाँ से आएंगे? मसाइल कौन बताएंगे? क्या हलाल है, क्या हराम है, हम क्या खाएं, क्या न खाएं, क्या पिएं, क्या न पिएं, क्या कौन सी तिजारत करें, कौन सी न करें, किस तरीके से हम शादी ब्याह करें, किस तरह से न करें, ये कौन बताएगा?
یہ مدرسے ہیں، اگر ان مدرسوں سے ہمارا رشتہ کٹ جائے گا تو ہم دین سے دور ہو جائیں گے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور ہمارا آج اس زمانے کے اندر ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں اور مستقل خبریں آ رہی ہیں، کہ دین سے رشتہ کٹ جا رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل دین سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہے، دین سے دور ہو رہی ہے، عملی طور پر تو بے پناہ دور ہو چکے ہیں ہم۔ ہماری بھیڑ کہاں نظر آتی ہے؟ ہوٹلوں میں، بازاروں میں، دیکھو تو ہر طرف مسلمان پھیلے ہوئے ہیں۔ کرکٹ کا میدان، کرکٹ کا میچ ہو جائے وہاں ہماری بھیڑ لگی ہوئی ہے، سینما ہالوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، طرح طرح کے کھیلوں میں ہم ہی سب سے آگے ہیں۔ مسجدوں کے اندر 1 صف، 2 صف، 2.5 صف، آدھی صف، کتنی مسجدیں ہیں کہ آدھی صف، فجر میں پہنچنے والے نہیں ملتے، پوری آبادی سوئی ہوئی۔ یہ تو عملی ارتداد ہے، اور عقیدے کا ارتداد بھی آ رہا ہے۔ ہمارے بچے جب مدرسے میں نہیں پڑھیں گے اور اسکولوں اور کالجوں میں بچپن ہی سے چلے جائیں گے تو ان کا ایمان صحیح سلامت رہنا نہایت دشوار ہے۔ اور مستقل خبریں آ رہی ہیں کتنے لڑکے اور لڑکیاں دین سے دور ہو رہے، اسلام ہی چھوڑ بیٹھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مدرسے کی، مدارس کی قدر و قیمت پہچانیں، اور ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے آنے والی نسل کو دین کی حفاظت، یہ ہماری ہر باپ کی اپنے اولاد کے لیے ذمہ داری ہے۔ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو دیندار بنا کر دنیا سے جائے۔ ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کمائے گا کیسے، یہ کھائے گا کیسے، یہ رہے گا کس مکان میں، اس کی شادی کہاں ہو۔ زندگی بیت جاتی ہے اولاد کی فکر میں، اولاد کی دنیا بنانے کی فکر میں، اولاد کی دنیا بنانے کی فکر میں آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے تک کماتا ہی رہتا ہے اور سب اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دین کا حاصل کرنا اللہ نے کتنا آسان بنایا ہے، کتنا آسان بنایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہے ہر شہر کے اندر، گاؤں، دیہات مدرسے اور مکتب قائم کر کے دین کی تعلیم کا ایک جال بچھا دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بچہ دینی تعلیم کہاں حاصل کرے، ہر ایک کے پاس ہر جگہ دستیاب ہے دینی تعلیم۔ پھر بھی ہم اگر مدرسوں میں بچوں کو داخل نہ کر کے اسکولوں اور کالجوں میں بھیجیں گے تو پھر اللہ ہی خیر فرمائے، ان کا دین بھی نہ باقی رہے گا، نہ ان کا ایمان باقی رہے گا۔ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم بہت معتبر علماء میں سے ایک نام ہے، ان کا سوشل میڈیا پر یہ بیان بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا۔ صرف ہندوستان میں 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئیں اور غیر مسلموں کے نکاح میں چلی گئیں۔ 8 لاکھ ان کا یہ دعویٰ ہے، انہوں نے محقق ہیں، انہوں نے تحقیق ضرور کی ہوگی، بلا تحقیق وہ بات نہیں کرتے۔ 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو کر غیر مسلموں کے گھروں میں نکاح کر کے علل اعلان کھلے عام پر موجود ہیں، پہنچ گئی ہیں۔ یہ انہی کالجوں اور اسکولوں کا برا انجام ہے جہاں اپنے بچوں اور بچیوں کو ہم بھیج دیتے ہیں اور ان کے دین اور ایمان کی ہم فکر نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کہاں پہنچانا ہے، ان کو چاند پر پہنچانا ہے، خلا پہ پہنچانا ہے۔ ان مدرسوں کے ذریعے سے اس سے آگے پہنچیں گے، وہ چاند سے آگے ہے جنت اور خلا سے بھی آگے ہے جنت، اور ہمیشہ ہمیش کی وہ زندگی ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو تباہ کر کے
دنیا کی چند روزہ زندگی کی ترقی کے لیے، چند پیسوں کے لیے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسوں سے دور کر کے کالجوں میں اور اسکولوں میں ان کا دین برباد کریں، یہ کہیں کا عقل مندی نہیں ہے۔ نہایت حماقت والا یہ عمل ہے کہ ہم اپنے بچیوں کے آخرت برباد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال، اپنی اولادوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ان کے لیے آپ نے کوٹھی اور بلڈنگ خرید کے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، آپ نے اس کے لیے کاروبار، لمبا چوڑا کاروبار بنا کے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، ان کو سرکاری ملازمت دلوائی تھی کہ نہیں دلوائی تھی، ان کو آپ نے جو ہے وہ انجینئر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا۔ لیکن یہ ضرور پوچھیں گے کہ سچا مومن بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، سچا مومن بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بہت کچھ ہدیہ اور گفٹ کرتا ہے، اس میں سب سے بہترین گفٹ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو اچھا سلیقہ سکھا دے۔ اچھا سلیقہ کہاں ملے گا؟ دین میں ملے گا، مدرسوں میں ملے گا، دین میں ملے گا، مدرسوں میں ملے گا۔ مدرسے میں پڑھ کر یہ بچے آپ کا احترام کریں گے، آپ کا ادب کریں گے، آپ کے حقوق ادا کریں گے۔ اور جہاں یہ سب نہیں سکھایا جاتا ہے بلکہ اس کے خلاف سکھایا جاتا ہے، وہاں جائیں گے، کالجوں میں، اسکولوں میں جائیں گے، وہ ان کو ماں باپ کا احترام نہیں سکھایا جائے گا تو کیسے ادب کریں گے، کیا احترام کریں گے؟ اور مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ان مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان مدارس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سارے بچے ابتدا سے، پہلے دن سے جب وہ اسکول اور مدرسے جانے کے لائق ہو جائیں، پڑھنے کے لائق ہو جائیں، تو پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو مدرسوں میں داخل کریں تاکہ وہ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں۔ اس کے بعد جب وہ باشعور ہو جائیں تو پھر ان کو آگے کی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے پھر اسکول کالج میں داخل کریں۔ لیکن جب ان کی جڑ اور بنیاد مضبوط ہو جائے گی تو پھر ان کو دنیا کے یہ جو ہے ماحول ان کو بگاڑ نہیں پائے گا۔ اور جب بچہ بچپن ہی سے جائے گا، اللہ رسول کا نام سنے گا ہی نہیں، دین کی باتیں سنے گا ہی نہیں، اس کو کوئی سکھانے والا ملے گا ہی نہیں، تو کیا پہچانے گا اللہ کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو؟ اللہ کی معرفت کیسے اسے حاصل ہوگی؟ اور کیسے وہ دین کو سمجھے گا؟ کیسے اپنے نبی کو پہچانے گا اور نبی کی تعلیمات کو کیسے پہچانے گا؟ اور جب اس کا دین اور ایمان اور اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس ماحول میں جا کے ڈھل جائے گا، اور اپنے ماحول کے اعتبار سے جب وہ دیکھے گا اس ماحول میں مجھ کو دنیا کی ترقی مل رہی ہے تو پھر وہ اپنے دین کو بھی چھوڑ دے گا۔ عمل تو چھوڑ ہی دیتا ہے، عقیدے سے بھی چلا جائے گا، ایمان سے بھی چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس طریقے سے پاور ہاؤس سے اگر ہماری ان پنکھوں اور ٹیوب لائٹ کا کنیکشن کٹ جائے تو اندھیرا ہو جائے گا، پنکھا نہیں چل سکتا، فیکٹری نہیں چل سکتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مدرسوں سے اگر ہم اپنے بچوں کو کاٹ دیں گے تو وہ نہ دین سیکھ پائیں گے نہ ایمان سیکھ پائیں گے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع مسجد میں آیا ہوا ہے، آج جمعے کی نماز ہے یا 5 وقت کی نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو دعائیں پڑھتے ہیں، جو کچھ اس کے پڑھنے کا جو ہم نے طریقہ سیکھا ہے، مدرسوں ہی سے سیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو مدرسے کا احسان ہے، ہمارے بچے حافظ ہیں تو یہ مدرسے کا احسان ہے، ہمارے بچے اگر کچھ لکھ لیتے ہیں اردو کے اندر تو یہ اردو پڑھنا، لکھنا، بولنا یہ کہاں سیکھا ہے؟ ان مدرسوں کے اندر سیکھا ہے۔ مدرسے مضبوط ہوں گے، مدرسوں کے اندر داخل کریں گے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ہمارے بچوں کی دین اور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اسی لیے مدرسوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، مدرسوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بچوں کی تعلیم پر کیا خرچ کرتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم پر تو خوب خرچ کرتے ہیں،
لیکن دینی تعلیم پر کیا خرچ کرتے ہیں؟ کچھ بھی خرچ نہیں کرتے۔ مدرسوں کو ہم صرف زکوٰۃ دے کر کے اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں، جیسے ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، صرف زکوٰۃ سے مدرسے چلیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بچے 2 بچے پڑھ رہے ہیں، 3 بچے پڑھ رہے ہیں اور صرف زکوٰۃ دے کر فارغ ہو جائے۔ زکوٰۃ تو ہمیں دینا ہی ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیا، حافظ بن گیا، مولوی بن گیا، اردو پڑھنا لکھنا سیکھ لیا، نماز پڑھنا سیکھ لیا، لیکن کیا اس پر ہمارا ایک پیسہ نہیں خرچ ہو پاتا؟ مدرسوں کو جس طرح سے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے عطیے کی رقم سے بھی مدرسوں کو قوت پہنچائیں اور ان کو مضبوط کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم ان کی دنیا بنانے کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کی آخرت بنانے پر بھی پیسے خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ مدرسہ آپ کے ہاں جامعہ اسلامیہ الحمدللہ اس علاقے کے اندر پوری مدن پورہ کے اوپر اس مدرسے کا احسان ہے، زبردست احسان ہے۔ یہاں جتنے حفاظ ہیں، ہم خاص طور سے ہماری جماعت میں وہ سب کے سب اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، جتنے عالم ہیں اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، جتنے قرآن پڑھنے والے سب اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس مدرسے کا خوب تعاون آپ کیجئے۔ مدرسے کو تعمیری کاموں کی ضرورت ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے لوگ جائیں گے آپ کے پاس تو آپ ان کا بھرپور تعاون کریں۔ زکوٰۃ کے ذریعے تو کرنا ہی کرنا ہے، عطیات بھی آپ اتنے نکالیں کہ مدرسے کی تعمیری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔